अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए नावल लेकर आई उसका नाम है अंतुल हयात और इसकी राइटर हैं ईमान अब्दुल रशीद। तो इस नावल को शुरू करते हैं। शामीर शामीर रुक जाओ ना, अच्छा ना बाबा मैं हार गई, अब रुक जाओ ना। आवाज़ें देते देते और भागते भागते हयात का सांस फूल चुका था, मगर फिर भी वो सदाएं देती हुई शामिर के पीछे भागती जा रही थी और शामिर इससे भी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता हुआ इसकी दस्तरस से दूर जाता जा रहा था। अब हयात बुरी तरह से हाँफने लगी थी। शामिर रुक भी जाओ, अब मुझसे और नहीं भागा जा रहा। हयात सुलेमान हार गई और तुम जीत गए ना। शामिर अब रुक भी जाओ, मगर शामिर इसकी बात अनसुनी करता दौड़ता चला जा रहा था। अचानक से ज़ोरदार आवाज़ आई तो शामिर ने मुड़कर देखा तो पीछे हयात बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। शामिर के दिल को कुछ हुआ। वो दौड़ता हुआ वापस आया। हयात के सर पर चोट लगी थी और खून बहुत बह रहा था। शामिर से सहारा देते हुए घर लाया। शामिर के सफ़ेद लिबास पर अब हयात के खून के सुर्ख धब्बे वाज़ह थे। डॉक्टर ने बताया कि हयात को सांस का मसला है और ज़्यादा भाग दौड़ या स्ट्रेस हयात के लिए ठीक नहीं। ये इस वक़्त की बात है जब हयात सिर्फ 10 साल की थी। नईम जावेद और सलमान जावेद दो ही भाई थे और कुछ गलियों फासले पर दोनों के घर एक ही शहर में थे। नईम जावेद के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी आयना और छोटा बेटा शामिर, जबकि सलमान जावेद की 2 बेटियां ही थी, बड़ी बेटी रुखसार जिसको वो ब्याह चुके थे और छोटी बेटी हयात। हयात ख़ानदान में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। हयात और शामिर एफएससी के स्टूडेंट हैं और दोनों एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। शामिर को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी हमेशा से हयात की ही थी और कुछ ही दिन में इनके पेपर्स होने वाले थे। आज हयात को कॉलेज आते हुए कुछ देर होगी तो शामिर के साथ कई नई आने वाली लड़की की कुर्सी पड़ी थी, जो कि शामिर की दूर की कज़न भी थी। हयात को बहुत बुरा लगा। वो हमेशा से शामिर के साथ बैठा करती थी और आज शामिर अपनी किसी दूर की कज़न और पड़ोसन थी के लिए इसे भूल गया। आंसू पलकों की बंद तोड़कर बाहर आने को बेताब थे, मगर हयात कंट्रोल किए बैठी रही। ब्रेक टाइम में शामिर हयात के पास आकर बैठा तो वो वहाँ से उठ गई। शामिर ने हयात का बाजू पकड़ा। ओए क्या हुआ, नाराज़ हो गई क्या? शामिर इधर से जाओ और जाकर अपनी कज़न हिना के पास ही बैठो। अच्छा, इसका मतलब तुम नाराज़ हो गई हो? मैं क्यों होने लगी नाराज़, और वो भी तुमसे? जाओ यहाँ से शाह। ओह, तो मैडम का मुंह ख़राब है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं। साथ ही शाह ने मुस्कुराते हुए एक चॉकलेट हयात के सामने की। ये हयात की कमज़ोरी थी। वो शामिर से जितना भी नाराज़ होती, शामिर ऐसे ही चॉकलेट देकर इसे मना लेता और वो मान जाती। धीमी सी मुस्कुराहट हयात के लबों पर आई। मतलब तुम्हें पता था कि मैं नाराज़ हूँ? तो क्या नहीं पता होना चाहिए था? शामिर ने आईब्रो खिंचाए। अब सुलह इस शर्त पर होगी कि तुम आइंदा इस हिना असलम के साथ नहीं बैठोगे। कबूल है, कबूल है, अब सुलह ना? हाँ, हया ने मुस्कुराते हुए चॉकलेट चिपटी। अब सॉरी भी तो बोलो शामिर के बच्चे। ओके बाबा, सॉरी। शाह ने कान छुए। जाओ, माफ़ किया, क्या याद करोगे? हयात ने कहका लगाया। अगले दिन फिर वही हुआ। हिना ने हयात का बैग उठाकर पिछली कुर्सी पर रख दिया और खुद शामिर के साथ बैठ गई। हयात को बहुत गुस्सा आया और आज तो ब्रेक में भी शामिर और हिना नीचे प्ले ग्राउंड में इकट्ठे बैठकर लंच कर रहे थे। हयात के गुस्से की इंतहा न रही। इसे इतना शदीद गुस्सा आया कि इसने करीब पड़ी ईंट उठाकर हिना असलम के सर में दे मारी और वहाँ से हट गई। हिना के सर से खून बहने लगा। हयात ने इस पर बस नहीं की। इसने क्लास में जाकर हिना की सारी किताबें फाड़ दी। ब्रेक होने की वजह से कोई क्लास में नहीं था और किसी को पता नहीं चला। ये सब हयात ने किया है। इस दिन के बाद हिना असलम स्कूल नहीं आई। हयात अपने मकसद में कामयाब रही। इसके और शामिर के दरमियान कोई तीसरा इसे हरगिज़ गवारा नहीं था, और क्यों नहीं था ये वो भी नहीं जानती थी। हयात और शामिर के पेपर्स हो रहे थे और शामिर अपने चचा के घर रह रहा था ताकि वो और हयात कंबाइन स्टडी कर सके। रात का 1 बज रहा है। शामिर और हयात लॉन्च में बैठे पढ़ रहे थे। यार हयात, कितनी बकवास है ये केमिस्ट्री, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पढ़ो बैठ कर, मैं सोने जा रहा हूँ।
شاہ حیات نے اسے گھورا۔ کیا ہے حیات؟ نہیں پڑھا جا رہا نہ مجھ سے؟ اچھا ادھر لاؤ میں سمجھاتی ہوں تمہیں۔ حیات کتاب پر سر جھکایا وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور شاہ میر بس اسے دیکھتا جا رہا تھا، ایسے جیسے کسی سحر میں گرفتار ہو۔ شاہ میر میری شکل کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں حیات، پر رونق، زندگی سے بھرپور۔ اچھا، اور یہ مسکے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ جا کر سو جاؤ؟ اب تو خود ہی بہت سمجھدار ہو۔ شاہ میر مسکرایا۔ اچھا چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ شاہ میر مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اف اللہ، اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، حیات بڑبڑائی اور سر جھٹک کر پڑھنے لگی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور حیات مسلسل شاہ میر کو کالز کر رہی تھی۔ 12ویں کال پر شاہ میر نے کال اٹھائی۔ ہاں حیات بولو۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا لگ رہا تھا۔ شاہ میں بہت پریشان ہوں۔ جی میڈم، آپ کیوں پریشان ہیں اور مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ شاہ میں مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں یاد بھی نہیں ہے کیا کہ کل رزلٹ آنے والا ہے؟ اور شٹ حیات، تم مجھے آدھی رات کو ہی بتانے کے لیے کالز کر رہی تھی۔ شاہ میر میں بہت پریشان ہوں لیکن میں نہیں، اب میں سونے لگا ہوں۔ شاہ نے کال بند کر دی اور اگلے دن شاہ کے 10 نمبر حیات سے زیادہ تھے جس پر وہ مسلسل اس سے چڑھا رہا تھا۔ چند روز بعد آنیہ کی شادی بھی تھی تو حیات اور آنیہ اس کی پلاننگ کر رہی تھی۔ آنیہ اور حیات میں خاصی دوستی تھی۔ مہندی کے فنکشن چل رہے تھے، سارے کزنز ہلے گلے اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے۔ حیات گولڈن میکسی پر کالا دوپٹہ شانے پر ڈالے دلہن بنی آنیہ کے پہلو میں بیٹھی کسی بات پر مسلسل ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی اور شاہ میر دور بیٹھے اس کے ہنسنے کے انداز سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مہندی لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ بلیک کامدار لہنگے پر گولڈن کامدار کرتی اور گولڈن بلیک دوپٹے کے ہمراہ پھولوں کے زیور پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ رخسار اور حیات ڈھولک بجا رہی تھی اور شاہ میر تصویریں کھینچنے میں مصروف تھا۔ بڑے ایک طرف بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ شاہ میر حیات کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کل بارات کے لیے تیار ہونے کے بعد مجھے چھت پر ملنا۔ وہ شرار سے مسکرایا۔ ایسی کون سی بات ہے جو کل کرنی ہے، آج ہی کر لو۔ حیات نے اسے گھورا۔ کل مطلب کل پورے 2 بجے پہنچ جانا چھت پر، میں انتظار کروں گا۔ شاہ میر کیا مسئلہ ہے؟ بائے بائے، کل ملتے ہیں۔ شاہ میر یہ کہتا ہوا ادھر سے چلا گیا۔ اگلے دن حیات بہت دل سے تیار ہوئی۔ بلیک میکسی جس کے اوپر ہلکا سلور کام ہوا تھا، اس کے ساتھ بلیک ہی دوپٹہ جس کے بارڈر پر بھی سلور کام ہوا تھا، کندھے پر جھول رہا تھا، گلے میں نفیس سا پٹی سیٹ۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ جھیل سی کالی آنکھوں میں اب وہ کاجل لگا رہی تھی، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگانے کے بعد اب وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا، 2:22 ہو رہے تھے۔ وہ پورے 22 منٹ لیٹ ہو چکی تھی، اس نے جلدی جلدی اپنے بلیک ہائی ہیل سینڈل پہن کر اسٹرپ بند کی اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور خود ہی خود کو سراہا۔ وہ واقعی اس دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور جھمکے تو میں نے پہنے ہی نہیں۔ حیات اب جھمکے پہننے لگی۔ وہ چھت پر پہنچی تو شاہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ تمہیں پتا ہے تم کتنے منٹ لیٹ ہو؟ شاہ نے پلٹے بغیر کہا۔ بس آدھا گھنٹہ، حیات شرار سے بولی، اور میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کرتا ہوا اس دھوپ میں کھڑا ہوں۔ وہ خفگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، میں جا رہی ہوں۔ حیات کی آواز بہت اداس ہو گئی تھی، وہ جانے کے لیے پلٹی۔ اچھا جی، لیٹ بھی آپ ہیں اور ناراض بھی آپ ہو رہی ہیں۔ شاہ نے آگے بڑھ کر حیات کی کلائی تھامی۔ حیات نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سیاہ کانچ کی آنکھیں بری آنکھوں سے ٹکرائی اور نظریں چرا گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حیات، وہ کسی سحر کے زیر اثر بولا۔ حیات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا حیات، ایک بات بولنی ہے تم سے، لیکن پہلے وعدہ کرو تھپڑ نہیں مارو گی۔ شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بولو۔ جی تو بات یہ ہے محترمہ حیات کہ آپ میری حیات کا بہت اہم حصہ بن چکی ہیں۔ شاہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، پھر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور ایک پھول حیات کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ مجھے قبول کر کے میری زندگی کو واقعی حیات بنائیں گی میڈم حیات؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حیات نے پھول اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ حیات، جواب تو دیتی جاؤ، سوچ کر بتاؤں گی، اگر نہ کرتی ہو تو میں حنا اسلم سے بات کر لوں۔ وہ شرار سے بولا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ شاہ میر کے بچے۔ حیات ایک لمحے کے لیے مسکراتی ہوئی پلٹی اور پھر نیچے چلی گئی۔ تمہارا جواب میں اچھے سے جانتا ہوں حیات، شاہ میر خود کو کہہ کر خود ہی ہنس دیا۔ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھو، ابھی آغاز محبت ہے، کیا کچھ بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں۔ حنا اسلم کا سر تم نے پھاڑا تھا نا حیات؟
شاہ میر نے اسے ٹیکسٹ کیا۔ حیات دل کھول کر ہنسی، اور کوئی ایسا کر سکتا ہے شاہ؟ اس کا مطلب ہے تم میرے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر جالس ہوتی ہو؟ ایسا ہی ہے نا حیات؟ شاہ، بندے کو نا ہر ٹائم خوش رہنے کا کہا جاتا ہے، خوش فہمی میں رہنے کا نہیں۔ پھر کیوں پھاڑا تھا ہنا کا سر؟ میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سر تو بیچاری ہنا کا گیا نا حیات۔ اچھا، تو بڑی فکر نہیں ہو رہی تمہیں اس ہنا کی؟ تو کیا نہیں ہونی چاہیے؟ بھاڑ میں جاؤ شاہ، اور ساتھ میں اپنی ہنا چڑیل کو بھی لے جانا۔ تو پھر میں تمہیں بھی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ بس زیادہ فری نہ ہو۔ حیات مسکرا رہی تھی، مسکراہٹ اب اس کے لبوں سے جدا ہوتی ہی کب تھی۔ اس کی تمام دعاؤں کا پھل، ہر نیکی کا اجر، زندگی کی مسافت کا حاصل تو اسے مل چکا تھا۔ ہر دعا قبول ہو چکی تھی، اب تو مانگنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات غم ہی نہیں، خوشی بھی انسان پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب دعا کی ضرورت باقی نہیں رہی، جبکہ دعا تو ہر لمحے ضروری ہے۔ وہ تو بس خواب بننے لگی تھی، سنہری خواب، جتنا حسین خواب ٹوٹ جانے پر اتنی زیادہ اذیت۔ مجھے چبھے کانٹا اور اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکے، تعلق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ حیات کی ماں فرحانہ گھر پر نہیں تھی، اور آج کھانا حیات کو بنانا تھا۔ حیات ہینڈ فری لگائے شاہ میر سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی۔ اچانک اس سے پیچھے سے ہنا کی آواز آئی، شاہ، ہنا آئی ہوئی ہے کیا؟ ہاں، کیوں آئی ہے وہ ادھر؟ شاہ، امی کو کچھ دینے آئی ہے۔ حیات، امی کو کچھ دینے یا تمہارے آگے پیچھے پھرنے؟ حیات کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، ایک قطرے کی بارش۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پیاز کب سے ختم کر چکی تھی، اور اب وہ لاشعوری طور پر وہ چھری اپنے ہاتھ پر چلا رہی تھی۔ شاہ میر کو کھو دینے کے ڈر سے وہ جانے کتنے زخم اپنے ہاتھ پر لگا چکی تھی۔ وہ ہر چیز سے بے خبر تھی، اس کے دل میں بس ایک ہی خوف تھا، جدائی کا خوف۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہر چیز بھول بیٹھی تھی، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی، یہ بھی کہ وہ اپنے ہاتھ پر کتنے زخم لگا چکی ہے۔ حیات، کیا ہو گیا ہے؟ میں تو ہنا سے بات تک نہیں کرتا۔ حیات، حیات، وہ اسے پکار رہا تھا۔ حیات کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے لبوں سے آ نکلی، کیا ہوا حیات؟ شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ خون پورے ہاتھ سے بہہ رہا تھا۔ حیات کا پنک کرتا اب لال ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے شاہ، بس میرے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ حیات، کیا کر لیا اب تم نے؟ اٹھو اور لگاؤ اس پر کچھ، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اگلے 5 منٹ میں شاہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ حیات، اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جب تم ہنا کی بات کر رہے تھے تو غلطی سے، کیا بکواس ہے یہ حیات؟ ہنا میری زندگی میں کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، سمجھ آئی تمہیں؟ مگر شاہ، ہنا ہو یا کوئی بھی اور، تمہیں کھونے کا سوچوں تو میری سوچیں منجمد ہونے لگتی ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہی سب ہوتا ہے۔ تم پاگل ہو حیات، تم واقعی پاگل ہو۔ ہاں، میں واقعی پاگل ہوں شاہ، لیکن صرف تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ حیات مسکرائی۔ اچھا فلاسفر صاحبہ، اب بتائیں اس زخم کا کیا کریں؟ تم ہی نے دیا ہے شاہ، اب جو چاہو کرو۔ زخم تم نے دیا ہے، زخم تمہارا لگایا ہوا ہے، اب مرہم بھی تم ہی رکھو گے نا؟ شاہ میر نے پورا گھر دیکھا، کوئی مرہم یا کریم وغیرہ نہ ملی۔ میڈیکل سٹور بہت دور تھا۔ شاہ میر حیات کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا، اور حیات کا خون سے بھرا ہاتھ اپنی مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما، اور اپنے ہاتھ کو ہی اس کے لیے پٹی بنا دیا۔ بہترین مرہم۔ حیات نے بے خودی کے عالم میں اپنا سر شاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہاں ایک اور ہی دنیا تھی، خوابوں کی دنیا۔ اپنی نظروں سے اتاروں تیری نظر، تیرے نینوں کی بلائے نوں واروں، میں اپنی جان تجھ پر، ہائے میں صدقے جاؤں تمہارے۔ شاہ میر و حیات کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، اور اب شاہ اپنے ابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اسے بزنس کے سلسلے میں 6 ماہ کے لیے کراچی جانا تھا، اور حیات یہ سوچ کر اداس ہو رہی تھی کہ وہ یہ 6 ماہ شاہ کو دیکھے بغیر کیسے گزارے گی۔ شاہ میر اپنے چچا کی فیملی کو ملنے ان کے گھر آیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک شاہ کبھی بھی اتنی دیر کے لیے اس سے دور نہیں گیا تھا۔ دونوں گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شاہ، میں اتنے دن کیسے رہوں گی تمہیں دیکھے بغیر؟ ویسے ہی جیسے میں رہوں گا حیات۔ شاہ، اچھا نا، اب ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ کراچی جا رہا ہوں، مرنے تھوڑی ہی نہ والا ہوں جو تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو۔ کیا مسئلہ ہے شاہ؟ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو، اپنا نہیں تو کم سے کم میرا ہی خیال کر لو۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے شاہ میر کو دیکھتی جا رہی تھی، جیسے وہ نظر قزا ہونے سے ڈر رہی ہو۔ اچھا حیات، اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ حیات بس ایسے دیکھتی جا رہی تھی۔ حیات، تم مجھے ایسے دیکھتی ہو نا،
कैसे देखती हूँ शाह? बस देखती हो ना। कैसे देखती हूँ? तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे कोई नज़र ही कज़ा ना हो जाए। सियाह कांच की आंखें बुरी आंखों से टकराई और इनके सहर में गिरफ्तार हो गईं। उकता गए होंगे मेरी ज़ात से इनके मुख्तसर राब्ते गवाह हैं इस बात के। शामिर को कराची गए हुए 2 महीने हो चुके थे। पहला महीना तो मुसलसल हयात के साथ राब्ते में रहा, लेकिन अब राब्तों में कमी आने लगी थी। हयात मैसेज करती तो बात हो जाती, वरना शाह खुद से अब ये जहमत नहीं करता था। फिर राब्ते और महदूद होने लगे। शाह अब हयात की कॉल भी नहीं उठाता था। मैसेज का जवाब देने में भी इससे अब मैसेज का रिप्लाई भी 2 दिन बाद आता। शाह हमेशा यही कहता कि ऑफिस का बहुत काम है। हयात के दिल को उदासी ने घेर लिया। अगर शाह का 2 महीने में ये हाल था तो 6 महीने इधर रहने के बाद तो वो इसे बिल्कुल ही फरामोश कर देता। हयात मुसलसल शाह को कॉल्स कर रही थी। 15वीं कॉल पर इसने कॉल उठाई। कैसी हो हयात? लगता है तुम्हारा वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया है शाह, तभी तो तुम्हें मेरी याद तक नहीं आती। ऐसा नहीं है हयात, भला बचपन की दोस्त को भी कोई भूल सकता है। बस वक्त ही नहीं मिलता, क्या करूं। पर बेफिक्र हो, मैं अपनी प्यारी सी दोस्त को कभी नहीं भूल सकता। हयात ने कॉल बंद कर दी। इसका दिमाग बस एक ही लफ्ज़ में उलझ कर रह गया, दोस्ती, सिर्फ दोस्ती। शाह वहाँ अपनी माँ की सेकंड कज़न यानी खाला के यहाँ ठहरा था। एक अरब का मौसम है जो दायम है अभी तक। एक हिजर का किस्सा के मुकम्मल नहीं होता। शाह मीर 6 माह के लिए गया था, लेकिन अब 8 माह होने को थे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया था। हयात ने बुझे दिल के साथ शामिर को कॉल की। कॉल किसी लड़की ने रिसीव की। शामिर कहाँ है? हयात ने पूछा। जी, आप कौन? आपको इन्हें जो कहना है मुझे बता दें, मैं मैसेज दे दूंगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा कॉल कर लूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट रुकिएगा। इस लड़की ने कहा। जी, आप शामिर की चचाजाद हयात हैं? हयात के दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद शामिर ने इसे अपने और हयात के बारे में बता रखा है हो, तो वो वाकई हयात को भूला नहीं था। जी, मैं इनकी चचाजाद हयात ही हूँ। आप कैसे जानती हैं मुझे? बस वो शाह ने 1-2 दफ़ा आपका जिक्र किया है मुझसे। काफ़ी अच्छी दोस्ती है ना आपकी? दोस्ती? हया का हलक तक कड़वा हो गया। लेकिन जी, लेकिन आप कौन हैं? अरे, शाह ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया? मैं इशाल सैफ हूँ और बहुत जल्द इशाल शाह मीर बनने वाली हूँ। समझ तो आप गई होंगी ना। हयात को लगा कि किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हयात ने बामुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। हयात, और अगर मेरी बात पर यकीन आए तो आप शामी से पूछ सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आप इन्हें पसंद करती हैं, लेकिन हयात वो सिर्फ मुझे चाहते हैं। हयात कुछ बोल ही ना पाई और इसने कॉल बंद कर दी। सर्दियों के दिन थे और वो शाह को कॉल करने टेरेस में आई थी। वो वहीं बैठी रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाह ने कहा कि सिर्फ वो इससे चाहती है, सिर्फ वो। और शाह किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकता है? जाने वो कितनी देर रोती रही। सारी रात वो ठंड में बैठी रही। अगले 2 दिन इसे बहुत तेज़ बुखार रहा। सब इससे मिलने आए, लेकिन शाह ने कॉल करके हाल तक ना पूछा। क्या कहा करता था वो? हयात, बीमार तुम होती हो, सांस मेरा उखड़ने लगता है, और अब ये है दुनिया। यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। हयात ने शाह को कॉल की ये पूछने के लिए क्या वाकई इसके लिए इतनी गैर अहम हो गई है कि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो किस हाल में है, ज़िंदा भी है या नहीं। वो इशाल कही की बातों की असलियत जानना चाहती थी। शाह ने कॉल उठाई। हाँ, कैसी हो हयात? कोई फ़र्क पड़ता है तुम्हें शाह? क्या हुआ हयात? इशाल कौन है शाह? आबदा खाला की बेटी, और तुम इसे पसंद भी करने लगे हो? ठीक कह रही हो ना? कितनी ही देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। बोलो भी शाह। हाँ हयात, और मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम मुझे शाह? ये कि मेरी मोहब्बत की कब्र तुम बना चुके हो और अब इस पर तुम्हें अपनी नई मोहब्बत का ताजमहल बनाना चाहते हो, या फिर ये बताने वाले थे कि तुम मुझ पे फातिहा पढ़कर अब आगे बढ़ चुके हो? हयात, मेरी बात सुनो। सब सुन लिया मैंने शाह। अब बस दुआ करो कि तुम अब दोबारा कभी मेरी आवाज़ ना सुनो। अब तुम सिर्फ मेरी मौत की खबर सुनो। अल्लाह हाफिज़। हयात ने आंसू से रंधी हुई आवाज़ में कहा और फ़ोन बंद कर दिया और अपने आंसू को बस बहने दिया। बेरंग आंसू इसकी बेरंग ज़िंदगी को बयान कर रहे थे। ये बेरंग बरसात इसकी ज़ात के हर रंग को धोती जा रही थी। वो शख्स जिसको मेरी याद तक नहीं आती, हैरान हूँ मैं इस शख्स को भूल क्यों नहीं पाती।
حیات بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا۔ ساری باتیں جیسے فلم بن کے اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ایک 10 سالہ بچی جھولے پر بیٹھی اور ایک 12 سالہ بچہ اسے جھولا جھلا رہا تھا، اور وہ بچی مسلسل اس بچے کو آوازیں دے رہی تھی، بس کر دو شاہ جھولا، اور تیز نہ کرو حیات گر جائے گی، شاہ شاہ شاہ۔ وہ مسلسل آوازیں دے رہی تھی، بے فکر ہو حیات، شاہ میر تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اس بچے نے جھولا مزید تیز کیا اور پھر سے وہی الفاظ دہرائے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ حیات، اور شاہ میر کے ہوتے ہوئے حیات کبھی نہیں گر سکتی، میں تمہیں کبھی نہیں گرنے دوں گا حیات۔ پھر ایک زوردار آواز آئی۔ حیات نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ 10 سالہ بچی اب منہ کے بل زمین پر گری تھی اور اس کے ماتھے اور ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ شاہ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا تھا، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ گر گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ شاہ اس دن کس طرح سے اس کی حالت، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر آیا۔ وہ سارے کزنز کھیل رہے تھے اور وہ مسلسل شاہ میر کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ اس کی دسترس سے دور جاتا جا رہا تھا، بہت دور بہت دور، یہاں تک کہ وہ تھک کر گری تو وہ اب بھی تھی منہ کے بل، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 10 سال پہلے گری تھی۔ دونوں ہی دفعہ وہ شاہ کے پیچھے بھاگ کر ہلکان ہو رہی تھی، فرق بس اتنا تھا تب وہ حیات کے گرنے پر لوٹ آیا تھا اور اب کی بار اس نے خود حیات کو گرایا تھا۔ حیات کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر آیا جب وہ بیمار تھی اور شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے دعا کھلا رہا تھا، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ اسے دعا نہیں کھانی، اور شاہ اسے پیار سے بہلا کر دعا کھلا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دعا کھاتی تھی تو صرف شاہ کے ہاتھ سے، ورنہ ڈاکٹر سے دعا لا کر پھینک دیتی اور کہہ دیتی اس نے دعا کھا لی ہے، اور کتنے اچھے سے جانتا تھا نا شاہ یہ بات، وہ جو اس کی شفا تھا اب وہی اس کا مرض بن چکا تھا، لا علاج مرض، ایک زخم جو اب ناسور بننے والا تھا۔ اس کی نزدیک غم میں ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسے ہیں وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں۔ شاہ میر پورے 8 مہینے بعد کراچی سے واپس آیا تھا۔ وہ فرحانہ سے ملا تو پتہ چلا کہ حیات کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ فرحانہ سے اجازت لیتا ہوا اب حیات کے کمرے میں آیا۔ وہ کبھی بھی اس کے کمرے میں دستک دے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، صرف ایک سائڈ لیمپ آن تھا۔ حیات ملے جلے حلیے میں بیڈ کراس سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرے پر آنسوں کے نشان اس مدھم روشنی میں بھی واضح ہو رہے تھے۔ حیات کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب شاہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ حیات کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب اونچی آواز میں بولا، سرپرائز۔ حیات نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی شاہ میر کے گلے لگی۔ اس کے گلے لگ کر بس وہ روتی جا رہی تھی، کچھ دیر کے لیے جیسے وہ ہر چیز بھول گئی، شاہ میر کا دھوکہ، اکھڑا رویہ، سب بھول گئی تھی۔ وہ یاد تھا تو بس اتنا، وہ اس کے سامنے تھا، ہاں وہ آ گیا تھا۔ تم آ گئے شاہ؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ میں تو آ گیا ہوں بالبطوڑی، لیکن یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی بھی اور کمرے کی بھی۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، سے سب یاد آنے لگا۔ اسے لگا وہ مزید برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ حیات، مت کہو مجھے حیات شاہ، مت کہو مجھے حیات شاہ، حیات سے اس کی حیات تم چھین چکے ہو حیات۔ شاہ نے بے چینی سے اپنا ہاتھ حیات کے چہرے کی طرف بڑھایا جس سے حیات نے جھٹک دیا۔ شاہ کا ہاتھ اب بھی حیات کے گھٹنے پر تھا۔ حیات، یہاں سے چلے جاؤ شاہ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ کہاں جاؤں حیات؟ اشال کے پاس۔ حیات نے رخ موڑا۔ اوہ حیات میری بات سنو۔ وہ حیات کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ حیات تم بہت اچھی ہو، بہت زیادہ اچھی ہو حیات، لیکن میں اس دل کا کیا کروں جو اشال کو چاہنے لگا ہے، اور میرے دل کا کیا شاہ؟ حیات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، حیات ہمارے درمیان صرف دوستی ہی تھی، ہم ہی کچھ دیر کے لیے اسے کچھ اور سمجھ بیٹھے تھے، یہاں سے چلے جاؤ شاہ، سمجھنے کی کوشش کرو حیات، ہمارے درمیان واقعی صرف دوستی کا رشتہ تھا، محبت کیا ہوتی ہے یہ بات مجھے اشال سے مل کر سمجھ آئی، تم مجھے بہت عزیز ہو حیات، بہت زیادہ عزیز، لیکن اشال میری محبت ہے اور اس کو کھونا میرے لیے اپنی زندگی کو کھونا ہوگا، تم بہت اچھی ہو اور تمہیں کوئی بہت اچھا شخص ہی ملنا چاہیے، میں شاید تمہارے قابل ہی نہیں تھا تبھی تو اشال میری زندگی میں آئی، اللہ تمہیں بہت اچھا شخص نصیب کرے حیات، جو تمہیں بہت خوش رکھے۔ اس نے حیات کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ شاہ میر، وہ مدھم آواز میں بولی۔ شاہ پلٹا۔ تمہیں پتہ ہے شاہ میر، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی تمہیں پتہ ہے شاہ میر،
میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ تمہارے وعدوں پر یقین کر کے تم سے چھپ کر کوئی تعلق رکھنا۔ جو لڑکیاں چھپے تعلق رکھتی ہیں نا شاہ، پھر ان کو ساری زندگی چھپ کر ہی رونا پڑتا ہے۔ چھپے تعلق کیسے تباہ کرتے ہیں میں دیکھ چکی ہوں شاہ۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے حیات۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے، ساری خوشیاں چھین کر خوش رہنے کی دعا دیتے جاؤ۔ کتنی عجیب ہونا تم بھی شاہ، کتنے عجیب ہونا تم بھی شاہ، زندگی چھین کر مجھ پر میری سانسوں کو تنگ کر کے تم مجھے جینے کی دعا دے رہے ہو حیات۔ شاہ ایک بار پھر سے حیات کے قدموں میں آ کر بیٹھا، اس کا ایک ہاتھ حیات کے گھٹنے پر تھا۔ دھڑکنوں پر پاؤں رکھ کر مجھے کہہ رہے ہو کہ کھل کر سانس لو شاہ، جب تم مجھے دفنا چکے ہو تو یوں بار بار یوں میری قبر پر آ کر مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ حیات کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر شاہ کے ہاتھ پر گرا جو حیات کے گھٹنے پر تھا۔ ایک قطرے کی بارش ہو، پھر سے وہی ضبط کا موسم۔ پلیز حیات رونا نہیں۔ شاہ نے بے چینی سے اس کی سیاہ کانچ کی آنکھوں میں جھانکا۔ سیاہ آنکھیں بری آنکھوں سے ٹکرائیں اور ان آنکھوں کی ہو کر رہ گئیں۔ اتنی فکر ہے تو نہیں جاؤ نا شاہ، اس نے جیسے التجا کی، جانا ضروری ہے حیات۔ حیات کی آنکھ سے ایک اور آنسو گرا، بارش کا ایک اور قطرہ۔ شامی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی صرف حیات۔ حیات سے آری حیات، تقدیر سے ہاری حیات۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ کس طرح لکیروں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ حیات اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، نعیم بھائی نے شاہ کے آنے کی خوشی میں سب کی دعوت رکھی ہے۔ امی آپ چلی جائے نا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حیات کیا بدتمیزی ہے یہ، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ بھی ہے نعیم بھائی اور سیرش بھابھی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ چاروں ناچار حیات کو ادھر جانا پڑا۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی۔ بڑے ابا وہ نعیم تایا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا، ہماری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑے ابا آپ کی بہت یاد آ رہی تھی کچھ دن سے، تو جب یاد آئے ہماری بیٹی یہاں آ جائے، کاش کہ تمہیں سچ میں اپنی بیٹی بنا پاتا حیات۔ وہ حسرت سے بولے، کیا آپ لوگ ادھر باتوں میں لگے ہیں؟ ادھر سب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ سیرش تائی ان کو بلانے آئی۔ وہاں خوب رونق لگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن شاہ سے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ مطمئن سی ہو کر سب کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد جب سارے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو شاہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ سیرش اسے دیکھ کر مسکرائی، جی تو آج آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک خاص مقصد بھی ہے؟ تو بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے شاہ می نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، عابدہ آپا کی بیٹی ہے شال۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں حیات کو اپنی بیٹی بناتی، اور یہ خواہش کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، لیکن ہم بچوں پر زور زبردستی کے قائل نہیں۔ شاہ می نے ایک نظر حیات کو دیکھا اور بری آنکھیں سیاہ کانچ کی آنکھوں سے نظریں چرا گئیں۔ ارے یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، فرحانہ نے مسکرا کر کہا۔ اب وہ سب شال کی تصویر دیکھ رہے تھے اور حیات گمسم سی بیٹھی اپنی اجڑی حیات کا دل ہی دل میں ماتم کر رہی تھی۔ ہائے ستم کہ وہ سب سہتی رہی، ہائے ستم کہ وہ سب سہتی رہی، ہائے ستم کہ وہ زندہ رہی۔ کل کا دن، ہائے کل کا دن، اے جون کاش اس رات ہم بھی مر جائیں۔ اشال اور شاہ میر کی منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ وہ ابھی اماں کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں آئی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کو بےتاب تھے۔ وحشت سی وحشت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کے ساتھ کچھ کر لے، خود کو ختم کر لے۔ وہ شاہ کی منگنی پر کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ وہاں جائے گی تو زندہ نہیں لوٹ سکے گی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس سکنے لگے گا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بس خاموش سی الجھی سی کھڑکی کے ساتھ لگ کر مسلسل آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آئے جب وہ اور شاہ ایسے ہی ٹیرس میں کھڑے تھے اور وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو حیات؟ وہ تارا کتنا چمکدار ہے نا شاہ، مجھے لگ رہا ہے میں کبھی اس تارے سے نظر نہیں ہٹا پاؤں گی۔ حیات، میں نے سنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد تارے بن جاتے ہیں، تو ایسا کرو تم بھی مر جاؤ، چمکدار تارا بن جاؤ۔ شاہ نے کہکا لگایا۔ شاہ تم کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اس نے خفگی سے شاہ کو دیکھا۔ ہاں نا حیات، تم مر جاؤ گی تو نہ تم تارا بن جانا، پھر میں ایسے ہی گھنٹوں کھڑا ہو کر تمہیں دیکھا کروں گا۔ شاہ، حیات نے شاہ کو دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ حیات بھی ہنس دی اور آج پھر اس بات پر مسکرا دی۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ ایک غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو حیات؟ اشال بات کر رہی ہوں۔ جی کہیے، وہ بامشکل اتنا کہہ پائی۔ منگنی کی خبر تو مل گئی ہی ہوگی اور دل پہ چھریاں بھی چل رہی ہوں گی۔ اشال نے ہنستے ہوئے کہا، جی مل گئی تھی خبر اور دل پہ چھریاں کیوں چلیں گی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حیات بڑے ضبط سے بولی، میں نے تو سنا ہے بچپن سے چاہتی ہو تم اسے، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں، اور میں نے
اور میں آپ ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ کوئی کام تھا؟ ہاں حیات، میں چاہتی ہوں کل تم میری اور شاہ میر کی بہت ساری تصویریں بناؤ، سنا ہے تمہاری فوٹو گرافی بہت اچھی ہے۔ جی بہتر، اور کچھ؟ حیات مزید بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ ہاں بس یہی، اور ضرور آنا، اللہ حافظ۔ حیات کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کچھ ہو جائے، کچھ ایسا کرے اسے اگلی سانس بھی نہ آئے، مگر زندگی کا سلسلہ ہمارے چاہنے سے تو نہیں رکتا۔ وقت مقرر سے پہلے کوئی روح پرواز نہیں کرتی، موت تو اپنے مقررہ وقت پر ہی آنی ہے، چاہے زندگی موت سے بدتر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ آئینہ کہتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، تو اب تک زندہ ہے رہنا تو نہیں چاہیے تھا، تو اب تک زندہ ہے رہنا تو نہیں چاہیے تھا۔ حیات منگنی پر جانے کے لیے مجبوراً تیار ہو رہی تھی۔ وہ شاہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی، مگر آج شاید اسے یہ بھی دیکھنا تھا، موت سے پہلے سے یوں ہی مرنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور خود کو پہچاننے سے انکاری کر رہی تھی۔ رنگ ایسے پیلا پڑا تھا جیسے کسی نے رگوں سے خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ سیاہ کانچ کی آنکھوں کے نیچے اب سیاہ حلقے واضح تھے۔ اس نے پیروں کو چھوتا بلیک گاؤن پہن رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے سے یاد آیا کہ جب شاہ نے اسے پرپوز کیا تھا تب بھی تو اس نے یہی رنگ پہن رکھا تھا، سیاہ رنگ، ہجر کا رنگ۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور تیار ہونے لگی۔ اس کے زبردست میک اپ نے چہرے کے تمام تاثرات چھپا دیے تھے۔ منگنی کی رسم کے دوران بھی اشال اسے کئی دفعہ پاس بلاتی رہی، اپنی اور شاہ کی باتیں کرتی رہی، لیکن حیات بس بے تاثر چہرے کے ساتھ سب سنتی رہی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، دیکھ کتنا بدگمان ہوں میں۔ منگنی والے دن حیات کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، بار بار اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ 3 دن وہ ہسپتال میں رہی اور تینوں دن شاہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو وہ جاتا ہی کیوں؟ ٹکڑے اٹھا کر مجھے جوڑتا ہے وہ، جڑ جاؤں جب مجھے پھر سے توڑتا ہے وہ۔ فرحانہ اور سہرش اپنے شوہروں کے ہمراہ گاؤں گئی ہوئی تھی۔ حیات گھر پر اکیلی تھی، وہ کچن میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے 2-3 بار دستک پر دروازہ نہ کھولا تو دستک دینے والا اور تیزی سے دستک دینے لگا جیسے دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ حیات کو لگا گلی کا کوئی بچہ ہے۔ پنک بلینڈڈ والی شرٹ کے ساتھ سادہ کھلا پنک پرنٹڈ شرٹ والی شرٹ کے ساتھ سادہ کھلا پنک ٹراؤزر اور بالوں کو آزاد چھوڑے وہ کچھ کمزور سی لگ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ میر کھڑا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ امی گھر پہ نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ جانتا ہوں چچی گھر پہ نہیں ہے، لیکن دروازہ تو کھولو، سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ جائیں یہاں سے۔ حیات دروازہ کھولو۔ اس نے پھر سے دستک دی۔ حیات نے دروازہ کھولا اور خود اندر چلی گئی۔ حیات سنو، شاہ نے اسے آواز دی۔ کہیے کیا کہنا ہے؟ یہ کیسے بات کر رہی ہو حیات؟ کسی اجنبی سے ایسے ہی بات کی جاتی ہے شاہ میر؟ میں اجنبی کب سے ہو گیا حیات؟ تب سے جب میں 3 دن ہسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑتی رہی اور آپ نہیں آئے، تب سے آپ میرے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے آتا تو وہ ہے جس کو پرواہ ہو، خیر غیروں سے کیسے گلا؟ حیات، شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سیاہ کانچ کی آنکھوں میں نکاہت آیا تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو شاہ؟ پہلا زخم ابھی میں سیتی نہیں اور تم نیا زخم دینے آ جاتے ہو؟ چلے کیوں نہیں جاتے تم میری زندگی سے؟ حیات، تم لوگوں کے گھر میں کسی زمانے میں چائے پانی کا رواج بھی ہوا کرتا تھا۔ جی کہیے کیا لیں گے آپ؟ چائے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی چائے؟ چائے پینے ہی تو آیا ہوں۔ حیات کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بناتے ہوئے حیات نے چینی کی جگہ 7-8 چمچ نمک کے چائے میں ڈال دیے۔ لو اب پی لو میرے ہاتھ کی چائے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ شاہ نے چائے پینی شروع کی تو ایک گھونٹ پی کر رک گیا۔ بہت اچھی چائے حیات، اس نے یہ کہہ کر ساری چائے حلق میں اتار لی۔ حیات بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی بری چائے آخر کیوں پی شاہ نے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ حیات نے سوچا۔ ویسے یہ ہے ہی اس قابل، حیات نے دل میں سوچا۔ غیر کے دل میں گرا اترنا تھا، میرے دل سے اتر گئے ہوتے۔ حیات اشال نے حیات کو کوئی 10 میسج کیے۔ جی اشال۔ حیات، کل نا میرا برتھ ڈے ہے تو مجھے بتاؤ شاہ میر کو کون سا رنگ پسند ہے، میں وہی رنگ پہنوں گی۔ حیات میسج پڑھ کر جیسے سوچو کہ دنیا میں کھو گئی۔ حیات، جانتی ہو مجھے کالا رنگ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو کالے رنگ سے محبت سی ہو گئی ہے۔ آئی لو یو اینڈ آئی لو یو۔ حیات کی سوچوں کا ارتکاز اشال کے میسج کی ٹون نے توڑا۔ بتا بھی دو کدھر گئی حیات؟ جو اچھا لگے پہن لینا، شاہ کی پسند تو بدلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کون سا رنگ پسند ہے اسے۔ اوکے، میں کل تمہیں
ہماری تصویریں ضرور بھیجوں گی، اللہ حافظ۔ تمہارا ہم سفر ہونا میری اندھی تمنا تھی، مگر دستور دنیا ہے، جسے چاہو نہیں ملتا۔ اگلے دن اشال نے حیات کو اپنی اور شاہ کی تصویریں بھیجی۔ اشال نے پیروں کو چھوتا ریڈ گاؤن پہن رکھا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھی لیکن خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ میر نے بلیک جینس پر بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ ایک تصویر میں شاہ نے اشال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسری تصویر میں وہ اور اشال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مکمل منظر وہ منظر جیسے حیات کی جگہ اشال نے پر کیا تھا۔ ایک تصویر جس میں شاہ اشال کو کوئن والا خوبصورت چاندی کا نیکلس پہنا رہا تھا۔ ہر تصویر میں ہر منظر میں اتنا مکمل تھا، بس کسی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ پھول بھی کبھی کسی نے شاخوں کے ساتھ رہنے دیے ہیں، پھول کا مقدر ہمیشہ شاخ سے جدا ہونا ہی ہوتا ہے۔ حیات نے سوچ کر سر جھٹک دیا۔ نہ یاد آؤ کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حیات کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور سارے اس رشتے سے مطمئن تھے اور یہ طے کیا گیا تھا کہ حیات کی بات پکی کر دی جائے گی اور پھر حیات اور شاہ کی شادی ایک ساتھ کی جائے گی۔ خوشی اور غم تو ساتھ ساتھ ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد محرم بھی تو آتا ہے۔ حیات نے منگنی کے لیے رضامندی دے دی تھی اور حیات نے بھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب ہی شاہ کو احساس ہو جائے، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ حیات آج اپنی پرانی کتابیں وغیرہ نکال کر بیٹھی تھی جب اس کی نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ یہ حیات کی وہ ڈائری تھی جسے وہ کبھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی۔ اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا، وہاں اس نے اور شاہ میر نے جانے لکھ کر کلاس کے دوران کون سی باتیں کی ہوئی تھی۔ پھر وہ صفحے پلٹتی گئی، اس پر اس نے بہت سی ایسی باتیں لکھ رکھی تھی جو شاہ نے اس سے کی تھی۔ پھر ایک صفحے اس کی نظر رکی جس کے درمیان میں ایک دل بنا تھا اور دل میں انت الحیات لکھا تھا۔ باقی سارے صفحے پر ذرا سی بھی جگہ چھوڑے بغیر ہر جگہ حیات شاہ میر لکھا اور کہیں کہیں ان کے ناموں کے گرد دل بھی بنائے گئے تھے۔ حیات جانے کتنی دیر اس صفحے کو تکتی رہی، پھر اس کی تصویر بنا کر شاہ میر کو بھیج دی، جس کا شاہ میر نے کوئی جواب نہ دیا۔ حیات اب روتی نہیں تھی لیکن وہ ہنسنا بھی بھول گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہنسنے کی کوشش کرتی تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ تم نے حیات سے اس کی حیات چھین لی ہے شاہ، تم نے ایسا کیوں کیا شاہ؟ زہر پلانے کے بھی لائق نہ تھے جنہیں چائے بنا کر پلائی۔ سردیوں کے دن تھے، حیات کمرے میں لیٹی کوئی ناول پڑھ رہی تھی جب اسے شاہ میر اور فرحانہ کی آوازیں آئیں۔ شاہ اسے منگنی کی مبارکباد دینے آیا تھا۔ اسے جی بھر کے غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر کمرے میں آتا اس نے منہ تک بستر اوڑھ لیا تھا تاکہ شاہ کو لگے وہ سو رہی ہے۔ شاہ میر کمرے میں داخل ہوا، اسے پتا تھا کہ حیات ڈرامے کر رہی ہے تو ایک ڈرامہ اس نے بھی کیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کوئی چیز نیچے پھینک کر آواز پیدا کی اور ساتھ میں ایسی آوازیں نکالی جیسے اس سے چوٹ لگی ہے۔ حیات نے فوراً بستر سے منہ نکالا۔ کیا ہوا شاہ؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شاہ نے کہکا لگایا، ارے تم تو سو نہیں رہی تھی، ڈرامے کر رہی تھی کیا؟ شاہ کے بچے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے شاہ کی طرف پاس پڑا ناول اچھالا جو شاہ کی ٹانگ پر لگا۔ آہ! شاہ چیخا۔ شور کی آواز سن کر فرحانہ کمرے میں آئی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کچھ نہیں چچی، بس آپ کی یہ بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ تم ہوگے پاگل شاہ کے بچے۔ پھر ان دونوں نے کہکا لگایا۔ کچھ دیر کے لیے وہ جیسے پرانے حیات اور شاہ میر بن گئے تھے۔ کتنی دیر بعد حیات آج ایسے دل کھول کر ہنسی تھی، مگر چند ہی لمحوں میں پھر وہی سرد دیوار ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ چچی حیات کو بولی، زبردست سی چائے بنا کر پلا دیں مجھے، ویسے بھی یہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ حیات کب سے اچھی چائے بنانے لگی شاہ میر؟ چچی آپ کو نہیں پتا کیا؟ چلے چھوڑیں یہ باتیں اور حیات سے کہیں چائے بنا کر لائے، اب تو ویسے بھی میڈم کی شادی ہونے والی ہے۔ جاؤ بھی حیات، شاہ میر کے لیے چائے بنا کر لاؤ، فرحانہ نے کہا تو حیات چائے بنانے چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کیا چائے میں کیا ملائے؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ زہر ملا دے۔ وہ چائے میں مرچیں ڈالنے لگی تھی لیکن پھر اس نے سوچا نہیں، اسے میٹھے سے مارتی ہوں۔ ڈبے میں موجود ساری چینی چائے میں انڈیل دی۔ چائے تو چکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ لو پی لو میرے ہاتھ کی چائے مسٹر شاہ میر، اس نے کہکا لگایا۔ وہ مسکراتے ہوئے چائے لے کر گئی اور کپ شاہ میر کو تھما دی۔ اس کی توقع کے برعکس آج پھر شاہ نے ساری چائے پی لی اور تو اور اس کی تعریف بھی کی۔ حیات حیران کھڑی بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاہ چائے پیتے ہی ادھر سے چلا گیا، یقیناً اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، حیات نے سوچا۔ اس نے موبائل پکڑا۔ شاہ نے 10 منٹ پہلے ایک پوسٹ کی تھی، مجھے دنیا کی سب سے اچھی چائے بنانے والی لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، اگر کسی نے بہتر چائے پینی ہے تو بتائے۔ حیات دل کھول کر ہنسی۔ پھر ایک اور پوسٹ، زبان کو مٹھاس چاہیے، دل کو قرار، ایسا کرو چائے بنا کر لاؤ۔ وہ پھر ہنسی اور پھر آخری پوسٹ، جانے کتنے دل سے چائے بناتی ہے وہ، اب تو مٹھاس نہیں جاتی اس چائے کی میرے لبوں سے۔ ہمارے کردار کے داغوں پر طنز کرتے ہو، ہمارے پاس بھی آئینہ ہے، دکھائیں کیا؟
اشال کو جب یہ پتہ چلا کہ شامی جس چائے کی تعریف اتنے دن سے کر رہا ہے وہ حیات نے بنائی تھی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے حیات کو کال کی۔ حیات نے ابھی کال اٹھائی تھی کہ اشال شروع ہوگی۔ تکلیف کیا ہے تمہارے ساتھ حیات بی بی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ خود منگنی شدہ ہوتے ہوئے بھی میرے منگیتر پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ اشال تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، شاہ خود آیا تھا۔ بس کر دو حیات بی بی، تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں میں، اپنے منگیتر سے تمہارا دل نہیں بھرا جو یہ اوچھے کام کر رہی ہو۔ شٹ اپ اشال، اگر میں کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو منہ میں آئے بولتی جاؤ۔ مر جاؤ تم حیات، جان چھوڑ دو ہماری۔ پہلے اتنی مشکل سے شاہ میر کا دل اپنی طرف کیا تھا، اس کا دل تم سے پھرا تھا اور اب پھر تم آ گئی ہو۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہے شاہ میر سے، شاہ میر تو بس میری ضد بن چکا ہے۔ اشال جذبات میں وہ سب بھی بولتی جا رہی تھی جو اسے نہیں بولنا تھا۔ حیات نے اسے غصہ دلانے کے لیے ایک دو فقرے اور بولے تاکہ وہ باقی سب بھی سن سکے۔ اشال یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو جذبات میں آ کر اگلے پچھلے راز اگل دیا کرتے تھے۔ میں تو جس سے محبت کرتی تھی میں نے اس کا لحاظ نہیں کیا تو تمہارا اور شاہ میر کا کیوں کروں؟ میں نے تو صرف ثاقب کو جلانے کے لیے شاہ میر سے منگنی کی تھی، صرف اس کو جلانے کے لیے شاہ میر کو اپنا دیوانہ بنایا تھا، اور میں نے تو سوچا تھا کہ ثاقب کو مزہ چکھانے کے بعد میں شاہ میر کو چھوڑ دوں گی، لیکن آج اس نے منگنی توڑنے کی بات کر کے میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ اور یہ بات سن لو حیات بی بی، میں یہ منگنی کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گی، تم جو چاہے کر لو، سمجھ آئی تمہیں؟ بڑی ہے یہ شاہ سے پنگا لینے والی۔ حیات نے کال بند کر دی اور کتنی ہی دیر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ تو کیا شاہ کو کسی پلاننگ کے تحت اس سے دور کیا گیا تھا؟ لیکن شاہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو کسی کی باتوں میں آ جاتا۔ لیکن پھر شاہ نے اشال سے منگنی ختم کرنے کی بات کیوں کی؟ حیات کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے شاہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے سوچا، نشاط جاں کی قسم تو نہیں، تو کچھ بھی نہیں، بہت دنوں ہم نے تجھے بھلا کے دیکھا ہے۔ آج حیات کے سسرال والے آئے تھے، شادی کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ 6-7 مہینے میں شادی کر دیں۔ بس فرحانہ سب کو بتا رہی تھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ سہرش نے پوچھا۔ آپ لوگ ہی چاہ رہے تھے کہ حیات اور شاہ میر کی شادی ایک ساتھ کی جائے، تو آپ بھی اشال کے والدین سے بات کر لیں، پھر جیسا وہ کہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم اپنے فرائض سے ایک ساتھ فارغ ہو جائیں گے۔ میرا تو خیال ہے ابھی جنوری ہے تو اکتوبر نومبر تک شادی کریں گے۔ شاہ میر کی دادی نے کہا۔ حیا خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شاہ تم خوش ہو؟ اس نے شاہ میر کو میسج کیا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ خوش ہوں میں حیات۔ شاہ کا جواب دیکھ کر وہ خاموش ہوگی، بالکل خاموش۔ حیات، شاہ نے سب کے درمیان بیٹھی حیات کو مخاطب کیا۔ جی حیات پلیز چائے پلا دو۔ کیسا ڈھیٹ ہے یہ، اتنی بری چائے پینے کے بعد بھی سب کے درمیان بیٹھ کر چائے مانگ رہا ہے۔ آج حیات نے چائے میں لال مرچیں ڈالی تھی لیکن شاہ نے یہ چائے بھی پی لی۔ میری ہاتھ کی اتنی بدمزہ چائے کیوں پیتے ہو شاہ؟ حیات نے دل میں سوچا۔ تمہارا نام لیتا تھا، بہاریں رک کے سنتی تھی، تمہارا نام لیتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حیات کا ہونے والا شوہر بلال امریکہ میں رہتا تھا اور اس کا کچھ پیپر ورک ابھی باقی تھا، لیکن حیات کے سسرال میں شادی سے 3 ماہ قبل ہی تاریخ طے کر دی۔ حیات اور شاہ میر کی شادی ایک ساتھ ہونی تھی۔ اشال نے آج پھر حیات کو کال کی مبارکباد دینے کے لیے۔ حیات سمجھ میں آ رہا ہے مبارک دوں یا تعزیت کروں؟ ہائے تمہارا پیارا شاہ میر اب میرا ہونے جا رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے تمہارے لیے، اور ہاں آئندہ شاہ میر کو جب بلانا تو بھائی کہنا۔ لیکن حیات تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی اب کبھی شاہ کا نام نہیں لے پائے گی، کیا وہ کبھی اسے پکار پائے گی؟ ہم نشین میں بھی کسی روز وہاں ہوں گی جہاں تیری دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ حیات کی شادی کی تاریخ 10 نومبر رکھی گئی تھی اور آج 15 اکتوبر تھی۔ حیات فیملی سمیت شاہ میر کے گھر رہنے آئی تھی اور ادھر بس شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ حیات کے دل پر ایک بوجھ سا تھا، بے چینی تھی، وحشت تھی۔ حیات ایک آخری بار شاہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ شاہ کیا ہم ٹیرس میں مل سکتے ہیں؟ اس نے شاہ کو میسج کیا۔ ضرور۔ 5 منٹ بعد شاہ ٹیرس میں موجود تھا۔ ہاں کہو حیات۔ شاہ، حیات نے اس کا ہاتھ تھاما۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا ہے حیات؟ شاہ پلیز شاہ سے شادی نہ کرو، وہ تم سے محبت نہیں کرتی۔ کیا مسئلہ ہے حیات؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی شاہ، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور تمہیں میرے بغیر ہی رہنا ہے، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی حیات؟ شاہ مجھے اپنی محبت کی بھیک دے دو شاہ۔ اس نے شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آنسو مزید تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حیات محبت بھیک نہیں ہوتی جو میں تمہیں دے دوں۔ میں جانتی ہوں شاہ کہ محبت بھیک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی بھکاری بن کر تمہارے در پہ بیٹھی رہوں اور تم یہ محبت مجھے خیرات کرتے رہو۔
حیات محبت کا اعزاز میں شال کو دے چکا ہوں، اب تو میں تمہیں محبت کی بھیک بھی نہیں دے سکتا، چاہ کر بھی نہیں۔ حیات تمہارے بغیر مر جائے گی شاہ، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا حیات۔ شاہ نے حیات کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ حیات بس روتی چلی جا رہی تھی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں شاہ، میں مر جاؤں گی اور میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جاؤ شاہ میر، تم آزاد ہو، اور اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر بھی مت آنا، میں تم پر سے اپنا جنازہ بھی معاف کرتی ہوں شاہ میر۔ اس نے رخ موڑا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ شاہ اسے پکارے گا، لیکن وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی سے گیا تھا۔ حیات وہی کھڑی روتی رہی۔ پھر حیات وہاں آئی۔ حیات جلدی نیچے آؤ، اماں اور چچی تمہیں نیچے بلا رہی ہیں، جلدی سے نیچے آ جاؤ، وہ کہہ کر چلی گئی۔ حیات نے خود کو کمپوز کیا اور وہاں سے باہر نکلی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے سوچا شاید مسحور ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھانا چاہے تو اس کا پاؤں پھسلا، اس کے لبوں سے زوردار چیخ نکلی۔ حیات اوندے منہ صحن میں گری تھی، اس کے ہونٹ، ماتھے اور سر کے پچھلے حصے سے بہت خون بہہ رہا تھا، سارا گھر خون آلود ہونے لگا تھا۔ شاہ اپنے کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا حیات تک آیا۔ اس نے حیات کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا سانس سکڑ رہا تھا۔ شاہ کے کپڑے آج پھر خون آلود ہوئے تھے، گہرے لال دھبے، کبھی نہ مٹنے والے داغ۔ شاہ اور فرحانہ حیات کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ حیات ایمرجنسی میں تھی۔ فرحانہ کا رو رو کر برا حال تھا اور شاہ کے دماغ میں حیات کی آخری بار کہے گئے جملے گونج رہے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ حیات تمہارے بغیر مر جائے گی شاہ، اور کیسے شاہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور اب وہ زندگی موت کے درمیان کھڑی تھی، اور اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کی موت کا ذمہ دار شاہ میر ہوگا۔ او خدایا! شاہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ اس کے کپڑوں پر اب بھی حیات کے خون کے دھبوں کے نشان واضح تھے۔ اگر حیات کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حیات تم میرے لیے کیا ہو، مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے۔ شاہ میر بے بس چہرہ لیے بس روتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو شاہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اب کیسی ہے حیات؟ دیکھیں فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کا خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت مشکل ہیں۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتی ہیں، یا پھر ان کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ بس دعا کریں۔ وہ پھول لے کر آئے ہیں، ہائے وہ ڈھونڈ رہے ہیں قبر میری۔ شاہ میر مسجد کے ہسپتال میں بیٹھا حیات کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر حیات کو واقعی کچھ ہو گیا تو وہ تو مر ہی جائے گا۔ میرے اللہ، حیات کی حیات اسے لوٹا دیجیے، میری روح قبض کر لیجیے، لیکن حیات کو زندگی سے نواز دیجیے۔ حیات تم مجھ جیسے گھٹیا شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بس روتا جا رہا تھا۔ اسے حیات کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تم حیات سے اس کی حیات چھین چکے ہو شاہ، اور آج وہ واقعی حیات سے اس کی حیات چھین رہا تھا۔ وہ اس حال میں صرف اور صرف میری وجہ سے ہے۔ 15 گھنٹے ہونے کو تھے لیکن حیات اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شاہ میر، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ فرحانہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی چچی۔ شاہ نے فرحانہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ خدا کرے تو میری یاد میں خاک چھانے، خدا کرے تجھے میری خاک بھی نہ ملے۔ حیات آنکھیں کھولو، حیات ایک بار تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو حیات۔ شاہ مسلسل سے پکار رہا تھا مگر حیات کے وجود میں کوئی جنش نہ ہوئی۔ شاہ میر تمہارے بغیر مر جائے گا حیات۔ اس نے حیات کا سوئیوں میں جگڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ حیات تمہارے بغیر میری زندگی بھی کسی کام کی نہیں، تمہارا شاہ تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، شاہ جی نہیں سکتا۔ آنکھیں کھولو۔ وہ مسلسل روتا ہوا حیات کو پکارا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ حیات مانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن مجھے میرے اس گناہ کی اتنی بڑی سزا تو نہ دو حیات کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ حیات نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور شاہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ الوداع شاہ۔ شاہ کے ہاتھ سے حیات کا ہاتھ پھسلا، شاہ کے ہاتھوں سے اس کی حیات چھوٹی۔ شاہ کی دنیا لمحوں میں اجڑ گئی۔ حیات 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 شاہ چیختا ہوا اب حیات کو پکار رہا تھا۔ حیات کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے شاہ کو لگا کہ اس کا دل بھی اب کبھی نہیں دھڑک پائے گا۔ اگر مرنے والوں کے ساتھ مرا جا سکتا ہے تو شاید ضرور حیات کے ساتھ وہ مر جاتا۔ حیات حیات شاہ مسلسل حیات کا نام نیند میں پکار رہا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھی۔ شاہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے حیات کا نام پکارا۔ اوہ شکر، حیات کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ صرف شاہ کا خواب تھا۔ اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شاہ وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، وہ صرف خواب تھا،
میرے اللہ حیات کو میری عمر بھی لگا دے، اس سے زندگی بخش دے میرے رب۔ شاہ سردی کی حالت میں روتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ ذرا سنبھلا تو دیکھا کہ فرحانہ بھی کرسی سے ٹیک لگائے شاید سو گئی تھی۔ نیند کا کیا ہے، یہ تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی، شاہ نے سوچا۔ 22 گھنٹے بعد حیات نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی۔ شاہ کو اپنا خواب یاد آیا، اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ حیات کومے میں چلی گئی تھی۔ 25 دن بعد حیات کی شادی تھی اور وہ ہسپتال میں پڑی تھی۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ جب سے حیات ہسپتال میں تھی، شامیر ایک دن بھی گھر جا کر نہیں سویا تھا۔ وہ ہر لمحہ حیات کے پاس ٹھہرا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ شاہ حیات کے پاس بیٹھا تھا، حیات کی سانس آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ سب سن سکتی ہے۔ وہ حیات کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ شاہ میر صرف تمہارا ہے، میں کچھ دیر کے لیے بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو حیات۔ اس نے اپنا سر حیات کے ہاتھ پر رکھا۔ اپنے شاہ میر کو معاف کر دو حیات کو کومے میں گئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ شاہ روز اس کے پاس آ کر بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ کبھی تو وہ جواب دے گی۔ حیات کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ شاہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ حیات کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، وہیں ایک قطرے کی بارش۔ شاہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا، حیات کے آنسو کی وجہ صرف وہ تھا، حیات اس حالت میں صرف اس کی وجہ سے تھی۔ شاہ نے سوچا حیات کا آنکھ کھولنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ حیات ہوش میں آ رہی تھی۔ اسی رات حیات نے پوری آنکھیں کھولی، سب کو دیکھا، سب سے بات کی، وہ نارمل ہو رہی تھی اور یہ سب کے لیے ایک سکون بخش بات تھی کیونکہ 10 دن بعد اس کا نکاح تھا۔ اگلے دن حیات کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کیا رہوں بے قرار جی بہتر، ہر گھڑی اشکبار جی بہتر، کیا کہا ایک بار پھر سے کروں آپ کا اعتبار جی بہتر۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حیات اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ شاہ اس کے کمرے میں آیا۔ کیسی ہو حیات، اسے نرمی سے پوچھا۔ حیات نے رخ موڑا۔ یہاں سے چلے جاؤ شاہ۔ حیات میں تم سے تمہاری محبت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، مجھے یوں مت دھتکارو، تم میرے لیے کیا ہو مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ حیات ذرا یاد کرو شاہ، کس نے کس کو دھتکارا تھا، اور تم نے ہی کہا تھا کہ محبت بھیک نہیں ہوتی، اور میں تمہارے لیے کیا ہوں مجھے بہت دیر پہلے اندازہ ہو گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میری شادی میں صرف 8 دن باقی ہیں اور میں اب صرف اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں۔ کب تک 2 بیڑیوں میں سوار رہو گے شاہ، ادھر دل نہیں لگتا تو ادھر لگا لیتے ہو، یہ دل لگی اب چھوڑ دو، اب خدا کا واسطہ ہے میری زندگی سے نکل جاؤ، تمہارے لیے مر چکی ہوں میں، اور آئندہ مجھ سے یوں ملنے نہ آنا، یہاں سے چلے جاؤ شاہ اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو جا کر۔ بہت افسوس ہوا مجھ کو کہ اب وہ کھو چکا مجھ کو۔ آج حیات کی مہندی تھی، پورے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ حیات سامنے بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی، شاہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی مہندی، اور شاہ بھی دلہا بنا تھا، اس کی بھی تو مہندی تھی۔ آج کل وہ کسی اور کا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے برداشت کرے گی وہ یہ سب، کیسے وہ شاہ کو کسی اور کا ہوتے دیکھے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ یہ دیکھتے ہی مر جائے گی، وہ سانس ہی نہیں لے سکے گی۔ لیکن شاہ کیا اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ اسے حیات کے جانے کا کوئی غم نہیں تھا کیا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاہ وہاں آیا۔ ہاں بالبطوڑی لگ گئی تمہاری مہندی، شاہ نے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ ہاں لگ گئی، دیکھو کیسی لگ رہی ہے، بہت پیاری، بالکل تمہاری طرح، شاہ کہتا وہ ادھر سے چلا گیا۔ اس نے اپنی مہندی لگے ہاتھ کو دیکھا، کتنی لکیریں تھیں ان ہاتھوں میں، لیکن کسی ایک لکیر نے بھی اس کو شاہ سے نہیں ملایا تھا۔ کاش ان ہاتھوں میں یہ اتنی ساری لکیریں نہ ہوتی، بس ایک لکیر ہوتی جو اسے شاہ سے ملا دیتی۔ حیات نے سوچ کر سر جھٹکا۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن کمرے میں سے آتی فرحانہ اور سحرش کی آوازیں سن کر ادھر ہی رک گئی۔ جب حیات کے سسرال والوں نے شادی سے انکار کیا تو میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ سحرش بھابھی کتنی منتیں کی ان کی سلمان اور نعیم بھائی نے، اب اگر بچی بیمار ہوئی تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ کیسی کیسی باتیں کی ان لوگوں نے، لیکن میں تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، سحرش بولی۔ حیات اکا بکا کھڑی سب سن رہی تھی۔ مطلب یہ رشتہ بھی ابا اور تایا ابا کی منتوں کی وجہ سے ہوا تھا؟ بس اب اللہ ہماری حیات کے نصیب بہت اچھے کرے، سحرش بولی۔ آمین، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھر آنے والی کو بھی ہمارے لیے نیک ثابت کرے۔ شاہ میں تو بس میری ضد ہے۔ حیات کے کانوں میں شال کا کہا گیا جملہ گونجا، وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جو رکے تو کو گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ مولوی صاحب اب حیات کے سامنے موجود تھے۔ حیات سلمان بنت سلمان جاوید، آپ کا نکاح شاہ میر احمد ول نعیم احمد سے شرعی حق میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
حیات نے سر اٹھایا۔ مولوی صاحب آپ غلط نکاح نامہ لے کر آئے ہیں، میرا نکاح تو بلال کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حیات نے کامتی آواز میں کہا، یہ آپ ہی کا نکاح نامہ ہے بیٹی۔ حیات مولوی صاحب کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر دیکھنے لگی۔ یہ تو واقعی حیات اور شاہ میر کا نکاح نامہ تھا۔ حیات فرحانہ کے پاس گئی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ اسے نکاح نامہ فرحانہ کے سامنے کیا۔ تمہارا اور شاہ میر کا نکاح ہو رہا ہے اور کیا؟ امی میرا نکاح تو بلال سے ہونا تھا، اس نے کامتی آواز میں پوچھا۔ حیات تمہارا اور بلال کا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم کوما میں گئی تھی۔ وہ کسی بھی ماں لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ امی مجھے شاہ میر سے ملنا ہے ابھی۔ حیات نے کہا، امی مجھے شاہ میر سے ابھی ملنا ہے، اسے یہاں بلائیں۔ حیات نے پھر سے کہا۔ اگلے چند ہی لمحات میں شاہ میر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے شاہ میر؟ اس نے نکاح نامہ شاہ میر کے سامنے پھینکا۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے حیات، اس مبارک گھڑی کو قبول کر لو پلیز، یہ کوئی تماشا نہیں ہے حیات۔ کیا مسئلہ ہے شاہ؟ چاہتے کیا ہو تم مجھے پاگل کر کے دم لو گے؟ پہلے تم نے میری زندگی کو تماشا بنایا اور اب وشال کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہو۔ حیات غصے اور پریشانی کے عالم میں پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ حیات میں شاہ سے منگنی بہت پہلے ختم کر چکا ہوں۔ واؤ شاہ میر صاحب کیا بات ہے آپ کی، جب چاہا منگنی کر لی اور جب چاہا ختم کر لی۔ حیات تم بہت اچھے سے یہ بات بھی جانتی ہو کہ وشال نے صرف اپنی انا کے لیے مجھ سے منگنی قائم رکھی تھی، اور اس منگنی کو میں بہت عرصہ پہلے ختم کر چکا ہوں، اور شال کی شادی 1 مہینے پہلے ہو چکی ہے۔ اس کے کزن ثاقب سے چپ صرف اس لیے تھا کیونکہ تم بلال سے مسنوب ہو چکی تھی، لیکن تمہیں اس دکھ میری زندگی میں صرف تم ہو حیات، صرف تم۔ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن غلطیاں تو انسان ہی کرتے ہیں نا، مجھے معاف کر دو حیات۔ وہ جھک کر حیات کے پاؤں پکڑنے لگا۔ حیات 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہو شاہ؟ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں حیات۔ اب صرف معافی ہی مانگتے رہنا یا نکاح بھی کرنا ہے مجھ سے؟ حیات مسکرائی اور شاہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے گمان تھا ہزاروں ملیں گے مجھ جیسے، شکستہ لوٹا تو لپٹ گیا مجھ سے چپ چاپ۔ حیات سلمان بنت سلمان جاوید، آپ کا نکاح شاہ میر احمد ول نعیم احمد سے شرعی حق میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیات مسکرائی، قبول ہے۔ حیات سلمان بنت سلمان جاوید، آپ کا نکاح شاہ میر احمد ول نعیم احمد سے شرعی حق میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دل و جان سے قبول ہے۔ حیات سلمان بنت سلمان جاوید، آپ کا نکاح شاہ میر احمد ول نعیم احمد سے شرعی حق میں کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ حیات دلہن بنی شاہ میر کے کمرے میں بیٹھی، وہی منظر جس کے خواب وہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھی۔ شاہ میر اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو حیات۔ ہاں وہ تو میں لگ ہی رہی ہوں، لیکن میں ناراض بھی ہوں، میں اب تک مانی نہیں ہوں، تو ابھی منا لیتے ہیں۔ شاہ میر نے ایک بڑا سا باکس حیات کے سامنے کھولا۔ اسے کھولو۔ حیات نے وہ باکس کھولا تو اس میں بہت ساری چاکلیٹس کے درمیان ایک ڈبی رکھی گئی تھی۔ حیات نے تجسس سے وہ ڈبی کھولی، اس میں مزید 2 ڈبیاں تھیں۔ پہلی ڈبی کھولی تو اس میں حیات شاہ میر والا گولڈ کا نازک سا بریسلٹ رکھا تھا۔ حیات مسکرائی، ناٹ بیڈ، اچھا لگا مجھے۔ شاہ میر نے وہ بریسلٹ حیات کی کلائی میں پہنا دیا۔ اب حیات دوسری ڈبی کھول رہی تھی، اس میں خوبصورت پیکنگ والی ڈبیاں میں ایک خوبصورت گولڈ کا نیکلس تھا جس پر انت الحیات لکھا ہوا تھا۔ حیات نے نہ سمجھ آنے والی نظر سے شاہ میر کو دیکھا۔ انت الحیات کا مطلب ہے تم ہو زندگی، تمہارے ہونے سے ہی تو زندگی ہے حیات، تم نہیں ہوتی تو جیسے موت کا گمان ہونے لگتا ہے مجھے، تم ہو تو زندگی ہے میری حیات، تو تم سے ہے حیات، اس لیے یہ بنوایا انت الحیات، تم ہو زندگی۔ اور شاہ مجھ سے نہیں پوچھو گے تم میرے لیے کیا ہو؟ شاہ نے دلچسپی سے حیات کو دیکھا۔ تم تو دھڑکنوں میں بستے ہو شاہ۔ انت ضرب کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم ہو دھڑکن، تم ہو تو حیات ہو، تم ہو تو سانسیں چلتی ہیں، تم نہیں تو سب بیکار ہے، تمہارے ہونے سے ہی تو چلتا دھڑکنوں کا کاروبار ہے، تم ہو تو دھڑکن۔ سیاہ کانچ کی آنکھیں بری آنکھوں سے ٹکرائیں اور عمر بھر کے لیے ان کی ہو کر رہ گئیں۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، اس میں الفاظ کا بہت اچھا چناؤ کیا گیا تھا اور کچھ ایسی کی لائنیں جو ہے وہ بیان کی گئی تھی کہ جس سے انسان جو ہے نا وہ بالکل ناول کے اندر ہی کھو جاتا ہے۔ لیکن اس میں درمیان میں تھوڑے سے لفظ جو ہے نا کافی مشکل تھے، اور میری تھوڑی سی اردو بھی ویک ہے اور اس وجہ سے میں نے اس کو سکپ کر دیا، لیکن آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پڑھنے کا سٹائل آپ کو پسند نہیں ہے اور میری اردو بھی نہیں ٹھیک ہے اور میں ٹھیک طریقے سے پڑھتی نہیں ہوں، تو میں آپ کو ہمیشہ لاسٹ میں یہی کہتی ہوں کہ اگر
آپ کو یہ طریقہ پسند نہ آئے تو آپ برائے مہربانی اس کو ناول کو روک کر آواز کو بند کر کے ناول کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ میرے ساتھ تو آپ نے گزارا کرنا ہی کرنا ہے۔ ابھی تک میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں آئی، جب آئے گی تو پھر شاید آپ کو وہ اچھی لگنا شروع ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ میں بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اور ہاں، آج کل گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو پلیز اپنا خیال رکھیں، باہر زیادہ مت نکلیں، اور اگر نکلیں بھی تو سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ گرمی کی وجہ سے بہت سے کیسز آ رہے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، اس لیے اپنا خیال رکھیے، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔